अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस लेक्चर में हम आपको मेसोपोटामिया की तहज़ीब के बारे में बुनियादी मालूमात बताएंगे। मेसोपोटामिया जो है इसको कहा जाता है कि इंसानी तहज़ीब का जो इर्तिका था वहाँ से हुआ, मेसोपोटामिया से। ये मेसोपोटामिया का जो लफ्ज़ है ये एक्चुअली आज के दौर के जो इराक़ है उसको ज़ाहिर करता है। दुनिया का कदीम तरीन सकाफ़ती, तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र रखने वाला मुल्क है इराक़। और इस ख़ित्ते को ये नाम जो था यूनानियों ने दिया, यानी जो लफ्ज़ मेसोपोटामिया था ये यूनान के लोगों ने ये नाम दिया इस जगह को। और यूनानी ज़ुबान में इसका मतलब होता है दरियाओं के दरमियान। तो ये जो एरिया था ये दो दरियाओं के दरमियान था, एक दरियाए दजला और दूसरा दरियाए फ़रात। इन दोनों के बीच में ये शहर चूँकि या ये मुल्क आबाद था, ये तहज़ीब आबाद थी, इसलिए इसे ये नाम मेसोपोटामिया दिया गया। अच्छा, अब हम बात ये यहाँ पे करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है आर्कियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया को। तो क्या वजह है इसकी कि जो मेसोपोटामिया की तहज़ीब है उसकी क्या वजह है कि हम उसको पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि हम इस बात को ये समझना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तहज़ीबें जो आबाद थीं, जब वो परवान चढ़ रही थीं तो उनकी वैल्यू क्या है तारीख़ी। तो हम रिलेट ये करते हैं कि जिस ज़माने में वादी सिंध की तहज़ीब अपने अरूज पर थी तो दुनिया ये कहती है कि जी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी वो पुरानी सिविलाइजेशन थी, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो कदीम सिविलाइजेशन थी। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो वादी सिंध की तहज़ीब थी वो भी उसी अरसे में, उसी दौरान परवान चढ़ी, उसी टाइम के लगभग। तो जो हमारी तहज़ीब है ये भी दुनिया की कदीम तहज़ीबों में से एक है, और पाकिस्तान की जो सरज़मीन है ये दुनिया की कदीम तहज़ीबों की अमीन भी है, और हमारा जो कल्चर है वो भी कदीम है जिस तरह के हमारी तहज़ीबें कदीम थीं। तो अच्छा, मेसोपोटामिया जो है इसका जो दारुल हुकूमत था वो बाबुल था। तो बाबुल दुनिया का कदीम तरीन शहर होने का एज़ाज़ रखता है, और ये भी कि कहा जाता है कि जो मजहबी किताबें हैं उनमें भी इस शहर का बाबुल का ज़िक्र आया है। तो ये यूनानी जो हैं बाबुल शहर को बेबलून के नाम से जो है वो याद करते हैं। तो बेबलून जो था वो बाबुल का ही नाम था। तो मौजूदा जो बगदाद है यहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर के फासले पर जनूब की जानिब दरियाए फ़रात के किनारे आबाद था ये बाबुल शहर। और कहते हैं कि 4000 कबल मसीह की जो तहरीरें हैं, यानी 4000 कबल मसीह का मतलब ही हो गया कोई 6,500-7 हज़ार साल पहले, आज से कोई 6,500-7,000 साल पहले की जो तहरीरें हैं उनमें भी इस शहर का ज़िक्र जो है वो मिलता है। तो फ़लस्तीन की तरह इस सरज़मीन को भी अंबियाए कराम की सरज़मीन कहा जाता है, कि जिस तरह फ़लस्तीन अंबियाए कराम की सरज़मीन थी, इसी तरह जो मेसोपोटामिया है या इराक़ है ये भी सरज़मीन था अंबियाए कराम की। फिर ज़माना कबल अज़ तारीख़ में भी यहाँ के जो लोग थे वो बाकायदा ज़बान, सकाफ़त और मज़हब रखते थे। ये कोई ऐसे छोटी मोटी तहज़ीब नहीं थी, बल्कि अपने ज़माने में दुनिया में उस दौर में अरूज पर थी। फिर अज़ीज़ तुलबा, इराक़ के शुमाल मशरिक़ में इराक़ के शुमाल मशरिक़ में कुछ गार थे,
انہیں شائدر وہ علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، تو شائدر کے جو غار تھے وہاں سے جو انسانی ڈھانچے ملے ہیں وہ کوئی 60,000 سال پرانے انسانی ڈھانچے ہیں۔ تو وہ 60,000 سال پرانے انسانی ڈھانچوں کی دریافت کے بعد ماہرین کا ان سے متعلق خیال یہ ہے کہ اس دور کے لوگ باقاعدہ بات چیت کرنے کی اور اسے کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور وہ اس زمانے میں مختلف رسم و رواج بھی ادا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اپنے جو ان کے ہوتے تھے لوگ مرنے والے، ان کو پھولوں کے ساتھ وہ دفناتے تھے، ٹھیک ہے، تو دفناتے تھے تو پھولوں کے ساتھ دفناتے تھے۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بابل جو تھا یہ وہ شہر تھا جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ تاہم اب جو کھنڈرات ہیں ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اب صرف کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں۔ تو یہ ابو الفدا ایک رائٹر ہیں، ہسٹورین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بابل وہ شہر تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا۔ تو اب کھنڈرات کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ ان کھنڈرات کے درمیان ایک چھوٹا سا غیر معروف گاؤں، ایک دیہات اب بھی موجود ہے جہاں بابل کی قدیم عمارات یا مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں بابل کے قدیم عمارات یا مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں اس کے ایک مشہور کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور وہ بڑا ایک دلچسپ ذکر ہے، اور صدیوں گزرنے کے باوجود اس کی جو پر اسراریت ہے وہ قائم ہے۔ تو کچھ لوگ اس کنویں کو چاہ بابل بھی کہتے ہیں، یعنی چاہ کہتے ہیں کنویں کو، تو چاہے بابل، بابل کا کنواں، اس کو تاریخی کنواں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ دانوں کے مطابق بابل جو ہے اسلام کی آمد سے بہت پہلے تباہ کر دیا گیا تھا، اور 400 ہجری میں، ہم عراق کی تہذیب کر رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں میسوپوٹیمیا کی تہذیب، تو تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ بابل جو تھا یہ شہر اسلام کی آمد سے بہت پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ البتہ 400 ہجری میں عباسیوں کا دور حکومت تھا، تو ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا اس زمانے میں، اور جو مسیحی روایات ہیں، کرسچنز کی جو روایات ہیں، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی کرسچنز کی بات کر رہا ہوں، مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بابل شہر جو ہے وہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر آباد ہوگا، اور یہاں جو ہے وہ خیر و شر کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ اور اسی طرح توریت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ بابل میں رہتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام ناراض ہوئے، جس پر قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ تو بابل کے پہاڑوں میں بھاگ کے گیا وہ قابیل، تو قابیل کی اولاد پھر جو ہے وہ بڑی، تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر پھر فسادات کرنے لگی، تو جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں کوئی ایسی سرزمین عطا کر دے جس میں بابل کی طرح دریا بہتا ہو، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے مصر منتقل ہونے کا حکم دیا۔ تو یہ وہ ساری تاریخ ہے جو میسوپوٹیمیا کی جو تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، وہ اس لیے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری جو اسلامی معلومات ہیں آپ کو وہ بھی حاصل ہوتی ہیں، کہ اسلام کا بھی ایک مرکز رہا بہت عرصے سے، جو عراق ہے یا میسوپوٹیمیا، تو انبیاء کی سرزمین بھی کہلاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو وہ ڈیولپمنٹ تھی وہاں پہ، انسانی تہذیب اور ثقافت وہ بے مثال تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام جب مصر پہنچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہاں کے ماحول کو بڑا خوشگوار پایا۔ اس مقام کا نام جو رکھا حضرت ادریس علیہ السلام نے، وہ بابل سے ملتا جلتا نام تھا، بابی لونیا۔
اور بابیلونیا کا مطلب ہوتا ہے خیر کی جدائی، تو بابیلونیا انہوں نے اس کا نام رکھا تھا۔ 1750 قبل مسیح میں بابیلونیا کے بادشاہ حمورابی، ایک بادشاہ تھا بابیلونیا کا، تو حمورابی جو بادشاہ تھا اس نے اپنا پایا تخت بنایا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا اور نئے سرے سے اس کی تعمیر اور ترقی کی کوشش کا آغاز کیا۔ تو نئے سرے سے تعمیر و ترقی کی کوششیں کی، تو یہ اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا تھا۔ اور 690 قبل مسیح میں بادشاہ جو تھا بخت نصر، اس نے دوبارہ سے تعمیر کروایا اور اس کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ بخت نصر نے اپنی بیگم کے لیے جو محل تعمیر کروایا وہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ہڑپا کی اور موہنجو دڑو کی کہانیاں آپ پڑھتے ہیں نا، اور یہاں پہ مغلوں کے زمانے کی، خیر مغل تو بہت ابھی لیٹسٹ ہیں، دیر کے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے وہ یہاں پہ تاج محل تعمیر کروایا۔ وہ شاعر نے کیا کہا، تاج محل سے یاد آیا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کو محبت کی نشانی دی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہو پائے، یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہو پائے، ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی بیگم کے لیے ایک بڑا محل بنوایا، اسے ایک اس زمانے کا نادر نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، پھر یہاں کہتے ہیں کہ بڑے باغات بھی یہاں تعمیر ہوئے، محل کے ساتھ باغات بھی تعمیر ہوئے، اور تعمیرات کے اندر جو ماہرین تعمیرات ہیں، آرکیالوجسٹ ہیں یا آرکیٹیکٹ ہیں، وہ ان منفرد باغات کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ بڑے وہ باغات لگائے گئے۔ تو میسوپوٹیمیا جو ہے اس کو تاریخی طور پر ایک منفرد حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہاں سے بے شمار تہذیبیں جنم لیتی رہیں، یعنی ایک تہذیب نہیں تھی، اس تہذیب کے اندر، اس سرزمین کے اندر بہت ساری تہذیبوں نے حصہ لیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب اب جو تھی اس کے اندر جو تھے وہ کتنے تہذیبیں تھیں کہ جی وہ ساسانی تہذیب تھی ہے، اور اس میں جناب ایکمنائی تہذیب تھی، اور اس میں جو اسے کیا کہتے ہیں وہ ایک تھا یہ جو تھی یہاں پہ نا باہر سے جو لوگ آئے دراوڑ، ان کی ایک تہذیب تھی۔ تو یہ بہت ساری تہذیبیں، یہاں بھی بڑی تہذیبیں پروان چڑھیں، اور ان تہذیبوں میں سمبریا کا نام آتا ہے، اکادی کا نام آتا ہے، اسیریائی کا نام آتا ہے، کلدانی تہذیب کا نام آتا ہے، ساسانی تہذیب یہاں بھی تھی، اور بابل کی تہذیبیں۔ تو یہ پورا میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ تھا اس کے اندر یہ ساری تہذیبیں مختلف وقتوں میں آتی رہیں، اور اس خطے نے پوری دنیا کو لکھنا سکھایا۔ یہ جو لکھنے کا فن تھا یہ میسوپوٹیمیا سے آیا۔ ابتدائی ریاضی جو تھی انیشیل میتھمیٹکس، وہ بھی اسی جگہ سے آئی، اور جو فلاسفی تھی وہ بھی یہاں سے آئی، اور سائنسی علوم کے جو اصول تھے وہ بھی اسی تہذیب نے متعارف کرائے۔ اور اکادی سلطنت جو تھی یہ لبنان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور لبنان وہ علاقہ ہے جس نے ابتدائی حروف بنائے، اور جہاز رانی کی جو ابتدائی علم تھا، جہاز رانی کا ابتدائی علم وہ متعارف کروایا۔ تو اسی طرح بابل کا جو شہر تھا، جو تہذیب تھی، اس نے حمورابی کی بادشاہت میں شہریت کے ابتدائی قوانین متعارف کروائے۔ آپ پڑھتے ہیں نا سیوک اینڈ کمیونٹی، تو یہ سیوکس جو ہے اس کے ابتدائی قوانین انہوں نے ہی متعارف کروائے۔ اور 6 صدی قبل مسیح میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سائرس وہ بادشاہ تھا، سائرس اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کی خاندان نے 400 سال تک حکومت کی ایران کے اوپر، تو اس کا حصہ بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر سکندر اعظم نے اس کو فتح کیا،
ٹھیک ہے، اور پھر 200 سال تک یونانی سلطنت کے زیر نگین رہا۔ سکندر اعظم کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک اس پر راج کیا، یعنی کوئی 1000 برس تک، اور اس پر راج کیا، اور مسلمانوں نے پھر 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کر لیا۔ تو یہ پھر آپ دیکھیں کہ اس شہر کی تاریخ کیا ہے، اس میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی شہر کی تاریخ کیا ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے شہر کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ عربوں نے اموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں بھی عراق پر حکومت کی۔ عباسیوں ہی نے، یہ وہی عباسی تھے جنہوں نے بغداد کو پہلی مرتبہ دارالحکومت بنایا، اور جو بغداد تھا یہ اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ اٹ واز آلسو پارٹ آف میسوپوٹیمیا۔ تو اسے 1258 عیسوی میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یہ ملک 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا، اور پھر جنگ عظیم اول تک اس کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا، اور 1932 میں انگریزوں نے اس کو آزادی دی، اور یہ عراق کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صدام حسین جیسے ایک نامور صدر عراق کے صدر تھے۔ تو یہ عزیز طلباء میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے بارے میں بہت لمبا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو بتانا مقصود ہے تاکہ آپ کو بنیادی معلومات مل سکیں۔ تو آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ تمام اسٹوڈنٹس میرے اس کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے محبت کا ثبوت دیں۔ آپ تمام بچوں کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔